खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद तेरी उसके छठे बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर नहीं मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद मत बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजे बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास न बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। आप सबको राख का बुध और पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम इस साल 2021 में राख के बुध के साथ अपने रोज़ों का आगाज़ कर सकें। और खुदावंद के हुजूर जब राख के बुध की बात की जाती है, हम सोच सकते हैं कि कलीसिया शुरू से हमारी मदद और रहनुमाई करती है कि वो सवालात जो यीशु मसीह से पूछे जा रहे थे, जो बातें यीशु मसीह और शागिर्दों के साथ इंसानों की होती थी कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, और यीशु मसीह बड़ी सादगी के साथ उसका जवाब देते थे कि जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वो बाराती जहां वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। इस बात को हम सारे जानते हैं। हमारे घर में शादी हो, साथ में फौतगी हो जाए, चाहे हम बड़ा स्पीकर ना भी लगाएं, लेकिन हल्की आवाज़ के साथ अपने घर में वो सारी खुशियां जारी रखते हैं। और यीशु मसीह का इंसानों के दरमियान होना ही सबसे बड़ी खुशी था, और इसी बात को जाहिर करने के लिए कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोज़ा रखेंगे। और पाकमा कलीसिया चौथी सदी से हमारे लिए ये इंतज़ाम करती है कि रोज़ों का तरीक़ाकार क्या होगा, रोज़े कब रखे जाएंगे, ईस्टर कब मनाया जाएगा, और खुदा के हुजूर इन 40 दिनों का चुनाव किस तरह से किया जाएगा। और फिर रोज़ों का जो ख़ास मौसम है, इस मौसम का भी इंतज़ाम कलीसिया की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से चुनाव के साथ किया गया कि जैसे ही बहार का मौसम शुरू होगा हमारे रोज़ों का आगाज़ होगा। जैसे ही यहूदी लोग अपने कैलेंडर के मुताबिक अपनी ईद को मनाने के लिए 15 निसान का दिन आएगा और फसा का दिन होगा, और उससे पीछे हम खुदावंद के हुजूर देख लेंगे और फिर उसके मुताबिक दिनों का चुनाव करेंगे। और इस तरह से कलीसिया बुध के दिन का ऐलान करती है ताकि राख के बुध से हमारे रोज़ों का आगाज़ हो। अब कुछ सोच सकता है राख से क्यों करना है? पुराने वक्तों से, पुराने हदनामे से, यहूदी रवायात के मुताबिक जब भी इंसान ने तौबा चाही करनी है, तौबा करने के लिए सोचा है,
اور جب بھی انسان نے اپنی زندگی میں تبدیل ہونے کے لیے سوچا ہے، جب بھی انسان نے سوچا ہے مجھے خدا کے قریب ہونا ہے، تب انسان نے اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو قبول کیا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو چکا، اور اس کے پچھتاوے کے طور پر انسان نے راکھ کا استعمال کیا۔ راکھ جو ہے یہ توبہ کی علامت ہے، راکھ پاکیزگی کی علامت ہے، راکھ تبدیل کرنے کی علامت ہے، راکھ پاک کرنے کی علامت ہے۔ اگر میں پاک ہونا چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور تیار کروں، اور اس لیے پاکمن کلیسیا اس راکھ سے اپنے آپ کو آج روزوں کے اس موسم میں داخل کرتی ہے۔ راکھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ راکھ لکڑی جلتی ہے، کولا بنتی ہے، اور کولا بنتی ہے تو اس کے بعد کولا جلتا ہے تو پھر راکھ بنتی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ اور آپ سارے جو بہت سارے خوبصورت ہیں، بہت سارے طاقتور ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں، طاقت والے سمجھتے ہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم راکھ سے بنے ہیں۔ راکھ جو انسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن خدا کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس نے ہم سب کو راکھ سے بنا دیا۔ ہم مٹی ہیں اور مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ مٹی کی پہچان ہم سب میں نظر آتی ہے، اور اسی لیے آج پاک ماں کلیسیا ہمیں کہتی ہے اے انسان تو راکھ ہے، خاک ہے، اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ اسی میں واپس جانا ہے، اسی سے بنائے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کو اس کی اپنی حیثیت کا احساس دلانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بتانے کے لیے کہ خدا کی حضور ہماری حیثیت راکھ سے شروع کر کے اشرف المخلوقات تک وہ لے جاتا ہے۔ خدا راکھ کو ہاتھ لگاتا ہے اور اسے انسان بنا دیتا ہے، اور انسان کو جب رتبہ دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کا دیتا ہے۔ پاکمہ کلیسیا جب راکھ کے بدھ کا اعلان کرتی ہے تو راکھ ڈالنے کے لیے انسانوں کے قدموں میں نہیں ڈالی جاتی ہے۔ پہلے وقت میں لوگ نیچے اپنے راکھ ڈالتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، چرچ کے باہر بیٹھتے تھے، اور جب کوئی بڑا گناہ کرتے تھے تو چرچ کے باہر بیٹھ کر چرچ کے اندر نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے خدا کے خلاف میں نے گناہ کیا ہے، اب میں گناہ گار ہوں، مجھے اندر جانے کی ضرورت نہیں، میں باہر رہوں گا، خدا سے دور ہو گیا ہوں میں، اور اب مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ خاک نیچے بھی بچھاتے تھے، اپنے سر پر بھی ڈال لیتے تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنتے تھے، تاکہ لوگ دیکھیں، اور جاتے ہوئے جو چرچ جا رہے ہیں، جو ہیکل میں جا رہے ہیں، دیکھیں، ایک طرح سے میرے لیے دعا کریں۔ جس کو وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اور خاک پہ بیٹھے ہوئے، سر پر خاک ڈالے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس کے لیے دعا ہو، تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کی ریاضت خدا پسند کر لے، اس کا معافی مانگنا خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اس طرح سے جب راکھ پاکمہ کلیسیا ہمیں دیتی ہے تو ہمیں کہتی ہے یا تو سر پہ ڈالی جائے تو یا اس کا ماتھے پہ نشان بنایا جائے۔ سر پہ ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے اس خاک میں ڈوب جائیں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ڈال کے سب کو دبا دیا جائے، بلکہ راکھ ایک نشان بنتی ہے۔ کلیسیا کے علامات ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کسی نے اپنے سر پر خاک ڈالی ہے تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معافی کی ضرورت ہے، ہم خدا کے حضور روزے رکھیں گے، ہم دعا کریں گے زیادہ سے زیادہ، ہم نیک کام کریں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے راکھ کے ذریعے سے یہ پیغام سب تک پہنچایا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے موسم کا شروع کر رہے ہیں جس سے ہماری زندگی خداوند میں تبدیل ہو جائے۔ اور اس تبدیلی کے عمل کو سمجھنے کے لیے پاکمہ کلیسیا اس راکھ کے بدھ کا آغاز کرتی ہے، تاکہ یہ سفر جو 46 دن تک کا ہوگا، اس میں 40 دن روزوں کے ہیں اور 6 دن ان اتواروں کے ہیں جو ایسٹر سے پہلے آئیں گے۔ وہ 6 اتوار ہماری تیاری کی جائے گی کہ ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہر اتوار یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان کرتا ہے، اور بڑی
بڑے اعلان کے لیے یہ 40 دنوں کی ریاضت ہمیں اور خداوند میں مضبوط کرے گی اور ہمیں سکھائے گی، بتائے گی کہ ہمیں یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ کئی لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یسوع مسیح مر گیا ہمارے لیے، اس نے صلیب ہمارے لیے اٹھا لی، اب تو وہ ہمیشہ زندہ ہے، تو اب ہمیں اس کو بار بار دکھوں میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر کلام مقدس میں اگر روزے رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو یسوع مسیح کبھی روزہ رکھنے کا طریقہ نہ بتاتا۔ جب تم روزہ رکھو تو کیسے رکھنا ہے؟ منہ دو، سر پر تیل لگاؤ اور اپنا منہ نہ بگاڑو، اور تمہارا خدا تمہیں روزہ دار جانے۔ اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر یسوع مسیح ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس کے اندر روزے رکھنے کا اعلان نہ کرتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم رکھتے ہیں، لیکن اس یسوع پر بھی ایمان رکھو جو صلیب آپ کی خاطر لے کر گیا، اس یسوع پر بھی ایمان رکھو جس نے آپ کی خاطر کوڑے کھائے ہیں، اس یسوع پر بھی یقین رکھو جس نے بار بار زمین پر گر کر اٹھ کر آپ کو سکھایا ہر انسان کمزور ہے اور اسے اٹھنا ہے تاکہ کلوری تک جائے۔ جب تک کلوری نہیں ہے تب تک جی اٹھنا بھی نہیں ہے، اور کلوری کا انکار کرنے والا جی اٹھے یسوع پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس لیے پاک ماں کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم ان 40 دنوں کے سفر میں یسوع کو ہر طرح سے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے۔ اور آج مقدس پالوس رسول بڑے واضح طریقے سے اعلان کرتا ہے، آؤ خدا سے میل کر لو، یسوع سے مل لو۔ اور ملنے کے لیے پرانے عہد نامے سے یوئیل نبی کا صحیفہ ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے صہیون میں نرسنگا پھونکو، نرسنگا پھونکا جائے اور روزے کا اعلان کیا جائے، مقدس محفل فراہم کرو جس طرح آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے لیے جماعت کو مقدس کرو۔ پاک پانی ہم پر چھڑکا گیا ہے، اور اس کے بعد راک سے ہماری توبہ کا نشان ہمیں ظاہر کیا جائے گا۔ بزرگوں کو جمع کر لو، بچوں اور شیر خاروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے باہر نکل آئے، ڈیوڑی اور مذبح کے درمیان خدا کے کاہن، خدا کے خادم ماتم کریں اور کہیں اے خداوند اپنی امت پر رحم کر، اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ قومیں ان پر حکومت کریں، امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ سو یہ سب عمل، یہ سارا خدا کے حضور ہمارا اکٹھا ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ ہم خداوند میں زندگی گزاریں۔ اور روزے کے ساتھ پاپا اعظم پوپ فرانسس روزوں کے دنوں کا جب اعلان کرتے ہیں تو انہیں بتایا گیا، جب روزوں کا انہوں نے کہا تو روزہ سب سے پہلے ہے اپنے آپ کو منع کرنا۔ کھانے سے ہم منع کرتے ہیں اپنے آپ کو، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، برے خیالات سے ہم منع کرتے ہیں اپنے آپ کو، جو برے عزائم، برے ارادے ہم رکھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور پاپا اعظم کہتے ہیں روزوں کا موسم بڑا خوبصورت موسم ہے، جس طرح بہار کے موسم کا آغاز ہے اور اسی طرح سے ہمارے روزوں کا آغاز ہے۔ بہار کے موسم میں نئی نئی کونپلیں، نئے نئے پتے نکلتے ہیں۔ ہر انسان جو روزوں کے موسم سے اپنی زندگی میں روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے، خدا اس کی زندگی میں نئی نئی کونپلیں اور نئی نئی برکتیں اسے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پاپا اعظم کہتے ہیں ہم انسانوں میں ایک بہت بڑی بری عادت ہے، اور وہ یہ ہے منہ پر ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، جیسے ہی وہ ہم سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں تو ہم ان کے خلاف منفی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جیلسی بہت ہے، ہمارے اندر یہ گھمنڈ بہت زیادہ ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، غرور بہت سا ہے۔ اور پاپا اعظم کہتے ہیں یہ جو عادت ہے لوگوں کی بار بار ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے کی، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنے کی، تو پاپا اعظم کہتے ہیں دو طریقے میں آج بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ ہے دعا کرنا، دعا کرنا
کہ خدا ہماری ان عادات کو بدل دے, ہمارے رویے بدل جائیں. دعا کرنے کی ضرورت ہے, خدا ہمارے رویوں کو برکت دے دے, اور دعا ہمیں مضبوطی دیتی ہے. دعا میں طاقت ہے, ہم سارے اس بات کو جانتے ہیں. دعا میں طاقت ہے, روزے میں بھی طاقت ہے, لیکن دعا اور روزے میں جو طاقت ہے اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. لیکن اس بات کو سمجھنا, اپنی بری عادات کے لیے خدا سے دعا کرنا. اور پاپا اعظم کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے, جب بھی آپ کا دل کرے جھوٹ بولنے کو, جب بھی آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آئے کہ میں دوسروں کے خلاف باتیں کروں, جب بھی مجھے بار بار یہ ذہن میں بات آئے کہ میرے ذہن سے یہ باتیں نکلتی نہیں ہیں, کہ میرے خیالات اچھے نہیں ہیں, تو اس صورت میں کہتے ہیں آسان سا کام ہے, اپنی زبان کے اوپر دانتوں کے ساتھ زور سے دندی کاٹو. کہتے ہیں اس لیے دندی کاٹو, جب آپ زور سے اپنے زبان کے اوپر دندی کاٹو گے تو آپ کی زبان سوج جائے گی, اور جب آپ کی زبان سوج جائے گی تو وہ کہتے ہیں جب آپ کی زبان سوج جائے گی تو جب بھی آپ کسی کے لیے برا بولنے لگو گے تو آپ کی زبان درد کرے گی اور آپ کو بتائے گی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اسی طرح سے دنیا میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں بار بار کبھی ادھر کو کھانے والا آ جاتا ہے, کبھی ادھر کو کھانے والا, کہ یہ کر لو وہ کر لو. پہلے ہم ہر روز سب کچھ روٹین سے کرتے ہیں, جیسے ہی ہم روزے کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں تو آزمائشیں ہم پر آن پڑتی ہیں. پہلے کبھی کبھی صبح کھانا کھایا, شام تک کھانا نہیں کھایا, کوئی پتہ نہیں, لیکن جیسے ہی روزہ رکھیں گے 10 بجیں گے, 12 بجے بھوک شروع ہو جائے گی, 1 بجے شروع ہو جائے گی, اور بار بار شیطان ہمیں موقع دے گا کہ ہم آزمائش میں پڑیں. اس نے تو یسوع مسیح کو آزمانے کی کوشش کی, ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائیں, تجھے بھوک لگی ہے. کئی طریقوں سے خدا ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ان باتوں پر غور کر سکیں. 3 باتیں ہیں جو آج خدا کا کلام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے. سب سے پہلے روزہ رکھنا. اور روزہ رکھنا آپ کا ذاتی فرض ہے اور کلیسیا کی طرف سے حکم ہے. اور روزہ رکھنا ضروری ہے, لازمی ہے. اس کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے, میرے اندر یہ کمی ہے, میں دوائی کھاتا ہوں, میری عمر بہت ساری ہو گئی ہے. خدا کے حضور اگر خدا نے ہمت دی ہے, خدا نے برکت دی ہے, خدا نے زندگی دی ہے, یہ وقت مقرر کیا ہے, تو اس وقت میں روزہ ضرور رکھو. روزہ رکھ کر اپنا منہ خراب نہ کرو, منہ نہ بگاڑو, اپنا منہ لٹکائے ہوئے نہ پھرو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. خدا کے حضور اس بات پر غور کرو. یا اپنے روزے دکھاوے کے لیے نہ رکھو, بتا کہ آج میرے 39 روزے ہو گئے ہیں, آج میرے 25 ہو گئے ہیں, آج 3 ہو گئے ہیں. کیا فائدہ؟ خدا کیا کہتا ہے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے, دوسروں کی متعلق نہیں ہے. آپ اپنا اجر خود ضائع کرتے ہو, اپنے روزے کی برکت ضائع کرتے ہو. جب آپ بار بار دوسروں سے سننا چاہتے ہو میں نے اتنے روزے رکھے ہیں, اور لوگ آپ کے متعلق باتیں کریں, اس نے اتنے روزے رکھے ہیں, وہ بڑا نیک ہے, اس نے اتنے روزے رکھے ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, ایسی باتیں کر کے ہم اپنا اجر خود ضائع کرتے ہیں. روزہ رکھنا انسانوں کو خوش کرنا نہیں ہے, خدا کو خوش کرنے کی ضرورت. اور خدا کو کیا خوشی ہے؟ خدا کو صرف گناہگار جب معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو اس کو وہ خوشی ہوتی ہے, اس کی تبدیلی کی خوشی ہے. اور اسی لیے میں نے کہا روزے اور دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ طاقت اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں جب شاگردوں کو کہا گیا, یسوع مسیح دعا کرنے چلا گیا, بعد میں ایک بدرو ظاہر ہو گئی, لوگوں نے شاگردوں سے کہا یہ بدرو نکال دو, شاگردوں سے بدرو نہ نکلی. یسوع مسیح آئے اور انہوں نے کہا, اور یسوع مسیح نے کہا میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یسوع مسیح نے اس بدرو کو نکالا. اس کے بعد شاگرد پریشان ہیں, یسوع مسیح ہم بدرو کیوں نہیں نکال سکے؟ تو اس نے کہا کچھ بدروؤں کو نکالنے کے لیے روزے اور ریاضت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کچھ زندگی کی تبدیلیوں کے لیے, اس طاقت کو پانے کے لیے ہمیں روزے اور دعا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو
दुआ भी ज़रूर करें। हर रोज़ रोज़ों के दौरान कोशिश करें अपने घर में थोड़ा सा कलाम पढ़ें। ज़रूर अगर आदत नहीं है तो थोड़े से शुरू करें। घर में रोज़री की इबादत करें, रोज़ा रखने की कोशिश करें। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। हमारे मुस्लिम बहन भाई हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़े का ऐलान कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको बता रहे रहते हैं हमने रोज़ा रखा है। आप अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं कर रहे हो? सिखाने की ज़रूरत है, गुस्सा करके भी सिखाने की ज़रूरत है, सख्ती से भी बताने की ज़रूरत है, घर में रोटी ना पका के भी ऐलान करने की ज़रूरत है रोज़े हैं, हम एहतराम करेंगे। और ख़ास तौर पर यूहन्नाबाद एक बड़ी आबादी है, मसीहों की आबादी है, और इस मसीहों की आबादी में ज़रूरी है हम इस बात का एहतराम करें कि सड़कों और बाज़ारों और गलियों में हम खाते हुए नजर ना आए। मेहरबानी से बच्चों को कहें, अपने घर में बताएं खुदा के हजूर सखावत, खैरात करना, जो तीसरा अमल है रोज़ा रखना, दुआ करना और खैरात करना, जिसके लिए हमें यीशु मसीह आज सिखाते हैं। ज़रूर खैरात करें। खैरात से मुराद जो मैंने रोज़ा रखा है उससे जो मैंने बचाया है। ये नहीं कि रोज़ा रख लिया तो अब और मुसीबत पड़ गई है, फ्रूट भी लेके आओ, चाट भी लेके आओ, दूसरी चीज़ें भी लेके आओ, मैंने रोज़ा रख लिया कि मुसीबत डाल ली है। रोज़ा रखना हमारा मसीह रोज़ा किसी और तरह से है। वो खुदा के हजूर आजिज़ी और इनकसारी, तौबा और तब्दीली का रोज़ा है। अपने आप में तब्दीली लानी है, और इसीलिए खैरात का पहलू कभी भी रोज़े से जुदा नहीं किया गया। आपके घर में कुछ बचत होनी चाहिए, और ये बचत किसी गरीब के लिए, किसी मुस्तहिक के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी बेसहारा के लिए, किसी यतीम के लिए और कलीसिया के ज़रूरत के कामों के लिए आप अपना हिस्सा दें। उसमें डालें अपना हिस्सा, अपनी खैरात, ताकि पता चले मैंने रोज़ों में रियाजत करके ये बचाया है। अपने घर में जो आपको गल्ला दिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ आदत डालनी चाहिए कि मैं कुछ हर रोज़, मैंने आज, अगर हमारे घर का खर्चा 200 रुपया था एक वक्त की रोटी का, उसमें से 10 रुपये 20 रुपये जो हैं आज हम अपने ख़ानदान की तरफ से खुदा के हजूर कुछ ना कुछ डालने की ज़रूरत है, ताकि हमारी खैरात नज़र आए, उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे जिनको हम खुदावंद के हजूर पेश करते हैं। मेहरबानी से अपने ख़ानदानों में रोज़ों के दौरान एक आदत डालें ख़ानदानी दुआ करने की। खुदा के हजूर जब आप इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा बहुत सारी बरकतें आपको अता करता है। सुबह के वक्त 6 बजे हमारे गिरजाघर में इबादत होती है। ज़रूर कोशिश करें 6 बजे की इबादत में हम सब शामिल हों और खुदा के नाम को जलाल दें। आधे घंटे की इबादत होती है, उसके बाद आप रोज़ों में अपनी एक आदत बना लें, मैं घर से निकलूं थोड़ा सा पहले चर्च में आऊं और उसके बाद मैं अपने काम के लिए चला जाऊं, ताकि मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। और हम कोशिश करते हैं आपकी इस बात के लिए ख्याल रखें ताकि वक्त पर इबादत शुरू हो और वक्त पर ख़त्म हो। और ज़रूर खुदावंद ने हम इन बरकतों को महसूस करते रहेंगे। खुदा करे कि रोज़ों के ये दिन हमारे लिए बरकत के दिन बने, अच्छे दिन बने, रूहानी तरक्की के दिन बने, और सबसे बढ़कर हमारा मेल यीशु से हो जाए। और जब यीशु से मेल होगा तो दुनिया की सारी बरकतें हम सबको मिल जाएंगे। खुदा करे कि ये मौसम सबकी बेहतरी और तरक्की के लिए हो, और हम इसी तरह अपने ईमान का इकरार करते जाएं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।